नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 25 था, सूरह ज़ुख़रुफ़ चल रही है हमारी, और हमने आयत नंबर 60 से ऑनवर्ड्स करना था। वलऊ, और अगर, नशाउ, नून यानी कि हम, ना हम, और शा हम चाहते, लजअलना, ल अलबत्ता, जअल बनाते, ना हम, तो अलबत्ता हम बनाते, मिनकुम तुम में से, मलाइकातन, मलाइकातन फरिश्ते, फिल अर्द जमीन में, यखलुफून, यखलुफून में उर्दू का लफ्ज है कि वो खलाफत, कि वो खलाफत करते। तो बा मुहावरा हो गया आयत नंबर 60 का कि अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह जमीन में रहते। अब क्योंकि उनका एतराज ये था कि ये जो नबी है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि नबी जो है इंसान ही क्यों है, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे कि इंसानों के लिए इंसान ही नबी हो सकता है जो उन्हीं जैसी आदात और अतवार का मालिक हो। आई मीन कि वो ही उसकी फिजिकली उसकी जो भी उसके जैसे एक आम इंसान की जरूरत है वो ही उसी की हो, और वही अल्लाह ताला की ये हिकमत है कि इंसानों के अंदर ही हमारे पर रहमत वाली बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान ही हमारे लिए जो है रसूल बना के भेजा। क्योंकि कुरैश मक्का का इतराज ये था कि अल्लाह का रसूल कोई फरिश्ता होना चाहिए, और इस एतराज का मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने जवाब दिया है। और यहाँ ये जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो हमें कुदरत हासिल थी कि तुम में से फरिश्ते बना देते, फिर जो फरिश्ता रसूल बनकर आता सब उसको देख सकते, इसकी बात सुन सकते और समझ सकते, मगर फरिश्तों की फितरत में अख्तियार नहीं है, वो हुक्म के बंदे होते हैं, उनकी हालत इस्तरारी होती है, इख्तियारी नहीं होती। और ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला की मशीयत के खिलाफ है। तो ये यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बताया आयत नंबर 61, वाह, और इन्नहु बेशक वो, ला इल्मुन, ला इल्मुन निशानी है, लिसाअती, सात, यहाँ पे कयामत सात होता है, लम्हा मोमेंट, या मुराद है कयामत, कयामत की, फला पसना, तम तरुन्ना, तम तरुन्ना, ये जो लफ्ज है इम्तरा से है कि तुम हरगिज शको शुबा ना करो, तुम झगड़ा ना करो, बिहा, साथ इसके, वत्तबिऊना, इत्बा से है और मेरी पैरवी करो, हासा, यही, सिरातुन, रास्ता है, मुस्तकीम, सीधा। आयत नंबर 61 का बा मुहावरा, और वो ईसा अलैहिस्सलाम कयामत की निशानी है, तो कह दो कि लोगों इसमें शक ना करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है। आयत नंबर 61 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कयामत की निशानी कहा गया। हजरत इब्ने अब्बास और दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं कि इससे मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल सानी है, और उसकी खैर जो है इसकी जो खबर है बकसरत अहादीस में आई है। और इस आयत का मतलब ये है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो मालूम हो जाएगा अब क़यामत करीब है। और आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और पहली मर्तबा दुनिया में आना खास बनी इसराइल के लिए एक निशान था, और दोबारा आना कयामत का निशान है। गौर फरमाइएगा इन वर्ड्स पे कि जिस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने मिराकुलस किस्म को तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, ये एक निशानी थी बनी इसराइल के लिए कि अल्लाह ताला पैदाइश के हर तरीके पे कादिर है। और उसके बाद एज अ ईमान, हम सबका जो ईमान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। एक तो उनकी बर्थ एक बहुत मौजूदाना तरीके से तख्लीक हुई, और फिर उसको उनको अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया, और जब ऊपर उठा लिया और फिर वो दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे उम्मत मोहम्मदी का फर्द बनकर, और ये जब आएंगे तो ये कयामत की निशानी होगी, और इनके नजूल से लोग मालूम कर लेंगे अब कयामत बिल्कुल नजदीक आ लगी है। और अक्सर स्कॉलर्स ने इस आयत का यही मतलब लगाया है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नजूल की जो बहुत सी अहादीस हैं उनके इसकी तायद करती हैं कि आप का जो है वहाँ आसमान से नजूल होगा और जो कयामत के बिल्कुल करीब होगा। तहम इससे ये मतलब भी लिया जा सकता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिन बाप पैदाइश और आपको अता करदा मोजजात बजाते खुद
قیامت کی علامت بن سکتے ہیں. یعنی کہ جو ہستی عام طریقے سے ہٹ کر کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اور کون کون سے معجزات اور کون کون سے جس کو کہتے ہیں نا امیزنگ تھنگس کر سکتے ہیں. اور ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی بہت دیے تھے. آپ مٹی سے پرندے بناتے تھے اور پھر ان کو اللہ کے حکم سے ان میں جان آتی تھی اور وہ اڑ جاتے تھے، اور یہ بھی قیامت کی دلیل ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے میں شک نہ کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پہ آیت نمبر 61 میں یہ ہے. اچھا جی، آیت نمبر 62 ہے ولا، اور نہ، یا سدنکم الشیطان، یا صد ہوتا ہے سواد دال شد آ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کم، اور نہ ہرگز روک دے تم کو الشیطان شیطان، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو کیا ہے؟ عداوت سے لفظ نکلا ہے، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا، علانیہ. تو با محاورہ آیت نمبر 62 کا ہوا. اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے. یعنی کہ جو شخص بھی قیامت کے آنے میں شک کرتا ہے وہ سمجھ لے وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے. اور یہ بھی سمجھ لے کہ شیطان کی سب سے بڑی دشمنی، سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے بارے میں شک کرنے لگ جائے. اور شیطان سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر نہ کسی چلتا رہے، اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا صراط مستقیم، اور بالکل ادھر ادھر مت مڑے. آپ یہ دیکھیں کہ یہی دو چیزیں تھیں جن پہ مشرقین اعتراض کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت پہ اور دوسرا آخرت پہ اور وہ قیامت پہ، کہ انسان جب مر کے گلی سڑی ہڈیاں ہو جائے گا کیسے دوبارہ اٹھے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہی شیطان کی رکاوٹ ہے، یہی شیطان کا چیلنج ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ جانے سے وہ روکتا ہے. آیت نمبر 63، وَلَمَّا، اور جب، جاء، آیا، عیسیٰ علیہ السلام، بالبینات، میں نے ساتھ، بین میں نے مطلب نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے، قولا کہا، قد جئتکم میں آیا ہوں تمہارے پاس، بالحکمتی حکمت کے ساتھ، ولی ابینہ، بین بیان سے، اور اس لیے کہ میں بیان کروں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی وہ کے، تختلفون اختلاف سے ہے کہ تم اختلاف کرتے ہو، فی ہی اس میں، فاتقوا اللہ، فا میں نے پس، اور اتقو ڈرو اللہ سے، وعطیعون اور میری اطاعت کرو. آیت نمبر 63 کا با محاورہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دنائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعد باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو. اب بنی اسرائیل کی فرقہ بندی اور اختلافات کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور یہاں حکمت سے مراد شرعی احکام کی بصیرت اور ان کا علم ہے، اور شرعی احکام پہ عمل پیرا ہونے کا طریقہ کار بھی، اور انہیں عملی طور پہ معاشرے میں نافذ کرنے کا طریقہ بھی اسی کو کہا جاتا ہے. یہ جو یہاں بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب اگر آپ ٹیکسٹ کو ذرا دیکھیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے، ٹھیک ہے جی، اور کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلے معجزات دیے ہوئے تھے، اور پھر ساتھ دانائی کی کتاب لے کر آئے، انجیل لے کر آئے، اور اس میں باتیں تھی جس میں تم اختلاف کرتے تھے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک ہی اس میں حکم تھا، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے. یہ میں نے پیج کے نیکسٹ، اور اللہ کی وحدانیت، جتنے بھی نبی آئے وہ سب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے اور آخرت سے ڈراتے تھے. اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، تو یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو میری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آیت نمبر 64 ساتھ کہہ رہے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ، ربی میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب، فاعبدوہ بس اسی کی عبادت کرو، ہاذا یہی، صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شک نہیں، با محاورہ آیت نمبر 64، کچھ شک نہیں کہ خدا ہی
میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹ میں آ گیا، قرآن میں آ گیا، قرآن اللہ کے الفاظ جس میں جھوٹ کا، جس کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آ گیا کہ انہوں نے ہی کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تم لوگوں کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ یہ جو کرسچینٹی میں شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا یا تین کا جو کنسپٹ ہے، یہ تمام چیزیں تو یہاں پہ انہوں نے وہی ہے، اور آپ کا بھی، ہم سب کا رب ایک ہی ہے، اور یہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 65 اس میں اور کلیئر ہو جائے گا۔ فاختلفا، پھر اختلاف کیا، الاحزاب، حزب گروپ کو کہا جاتا ہے، اور احزاب گروپس کو، الاحزاب گروہوں نے، من بینہم ان کے درمیان، فویل پس خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، من عذابی عذاب سے، یوم علیم، یوم دن علیم دردناک۔ آیت نمبر 65 کا بامحاورہ، اور پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کو درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے، دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے میں نے بھی 63 آیت میں حکمت کا بتایا کہ حکمت سے مراد شرعی احکام کی بصیرت اور ان کا علم، اور نیز ان کو امپلیمنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ کس طرح اس کو سوسائٹی میں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میری بعثت کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں تمہیں شرعی احکام کے متعلق حکمت کی باتیں بتاؤں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کی حقیقت تم پہ واضح کر دوں۔ اور واضح رہے کہ یہود یا بنی اسرائیل بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے، کچھ اختلاف تو ان کا قیامت سے متعلق تھا، اور قیامت کے متعلق انہوں نے خام خواہ کے اپنے عقائد گھڑے ہوئے تھے، اور کچھ جو تھا ان کا یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت پہ، جیسے یہی دو باتیں منکرین نے حق کی ہمیشہ سے رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرتے ہیں اور قیامت کو چیلنج کرتے ہیں، آخرت کو، اور اللہ کی وحدانیت کو ایسے چیلنج کرتے تھے کہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، چہیتے ہیں، یا یہودی یہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا جنت صرف انہی کا حق ہے، اور یہودی کہتے تھے ہم تو بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں تو دوزخ چھو بھی نہیں سکتی، ہاں اگر چھوئے گی بھی تو کچھ دن کے لیے، اور کچھ اختلاف ان کا حلت اور حرمت سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں اور کچھ حلال کر لی تھیں، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن پھر بعد میں اللہ نے سزا کے طور پر واقعی ان چیزوں کو ان پہ حرام کر دیا گیا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہاری سرکشی کی وجہ سے تم پہ حرام کر دی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے تم پر حلال کر دوں۔ اب یہاں پہ اور لہٰذا اللہ سے ڈر کر ایسے اختلاف چھوڑ دو، اور کچھ اختلاف اس وجہ سے پیدا ہو گئے تھے کہ ان کی جو کتاب تھی یہودیوں کی تورات اپنی اصل زبان اور عبارت اور الفاظ کے لحاظ سے محفوظ نہ رہی تھی، اس میں بزرگوں کے اقوال اور مضامین کچھ اس طرح مکس اپ ہو گئے تھے، انہیں خود نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ان میں الہامی الفاظ کون سے ہیں اور عبادت کون سی ہے اور الحاقی کون سے ہیں۔ اور اسی چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن کا کہ قرآن جو ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی، یہ پیورلی بغیر کسی شک و شبہ کے یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ لیکن باقی جتنے بھی صحیفے جو آسمانی کتابیں اللہ کی اتاری ہیں وہ ایک تو یاداشتوں پہ یعنی کہ میموری بیس پہ لکھی گئی ہیں، ایگزیکٹ جو ورڈز ہیں ایک تو وہ بہت مشکل سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے ایڈیشنز اور سبٹریکشنز کر دی ہیں ان کتابوں میں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے باوجود بنی اسرائیل اپنے اختلاف اور فرقہ بازی سے باز نہیں آیا، بلکہ انہوں نے یہ ستم کیا اور ظلم یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ بھی اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے تو نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پہ تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے دشمن بنے کہ حکومت وقت کے تعاون سے انہیں سولی پہ چڑھا کے دم لیا، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے وہ دوسری انتہا کو پہنچ گئے، یعنی کہ ایک تو ایسے تھے جنہیں کہ آپ دیکھیں کہ کرسچینٹی میں بھی کتنے آگے آپ ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، آپ کے پروٹیسٹنٹس ہیں اور کیتھولکس ہیں،
کہ ان کے اپنے ہی یعنی کہ ان کے اپنے مذہب میں کئی ہیں، ایک اتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تک پہ چڑھا دیا، اور دوسرے آگے اتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا، کسی نے 3 خداؤں میں سے ایک خدا، اور کسی نے انہیں اللہ ہی نعوذ باللہ قرار دے دیا، اور پھر اپنے موقف پہ جو تھے نا وہ ضد اور ہٹ درمی سے ڈٹے رہے، اور پھر اسی طرح بہت سے فرقے وجود میں آئے اور ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 66، یہ آیت نمبر 65 کو دیکھیں، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ، پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے، پڑ گئے۔ تو اس لیے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بس جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب جو ہے وہ ان کو ملے گا، جو وہ کرائم کر رہے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط رویے رکھ رہے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آیت نمبر 64 میں خود اس چیز کا اقرار کیا کہ ان اللہ ہوا ربی، کیا کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 66، حل نہیں، ینظرون وہ اس میں لفظ آتا ہے انتظار، وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ مگر، ساعت پہلے بھی میں نے بتایا قیامت کو کہتے ہیں، ان کے تأتیہم وہ آئے ان کے پاس، بغتاتن اچانک، سڈنلی، وہم اور وہ لا نہیں، یشعرون نہیں شعور رکھتے، خبر نہیں رکھتے۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 66، یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پہ ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ قیامت کو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، اسکالرس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی قریب ہے جیسے ونک آف یور آئی، جیسے ہم اپنی آنکھ کو جھپکتے ہیں، اتنی قریب ہے۔ اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام گھٹنے ٹیک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منتظر ہیں حکم کے کہ اللہ تعالیٰ کے کن، تو وہ سور بجا دیں اور قیامت برپا ہو جائے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ کیا قیامت کے انتظار میں ہیں کہ جب، اور قیامت کب آئے گی، وقتاتن، یہاں پہ اس کا وارد ہونے کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ اچانک آئے گی اور وہ خبر بھی نہیں رکھیں گے کوئی آپ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں ہم سب کو ہمارا بلیو ہے کہ قیامت آئے گی۔ اب وہ کب آئے گی، صحابہ بھی پوچھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے تھے، کون بتائے گا، بڑا حکمت والا جواب دیتے تھے، کیا کیا تم نے تم تیاری کر لی ہے قیامت کے؟ ایگزیکٹلی کیا تم نے تیاری کر لی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ بغتاتن اچانک آئے گی اور ہمیں شعور بھی نہیں ہوگا، جیسے آپ کے بچوں کے یا ہمارے امتحان یا کسی خاص شادی کی کوئی ڈیٹ یا کوئی بھی چیز کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے تو ہم انتظار کر رہے ہیں، ہاں جی یہ ڈیٹ آئے گی، یہ رمضان اب شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی اس ڈیٹ پر آئے گا یا یہ ہوگا، تو ہم کچھ تیاریاں کر چھوڑتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے تو جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پوری زندگی سپین اس کی تیاری میں ہے۔ ہم مسلمان کا تو ہر لمحہ اسی تیاری میں لگا ہوا ہے جس پہ، اور اسی تیاری کی بیس پہ اس کا رزلٹ نکلے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 67، الاخلاء، اچھا جی اب یہ لفظ آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہے، اخلاء، یہ لفظ نکلا ہے خلیل سے، یہ خلیل کی جمع ہے الاخلاء، دوست، احباب، اس سے مراد ہے۔ یوم اذن، اس دن، بعدهم بعد ان میں سے، لی بعدی دوسرے کے لیے، عدو عداوت سے ہے، دشمن، اللہ سوائے المتقین، سوائے متقین کے، پرہیزگاروں کے۔ آیت نمبر 67 کا با محاورہ کہ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے۔ اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن صرف 2 قسم کی دوستیاں ہوں گی، باقی کون سی ہوں گی 2 قسم کی، یہ جو اسی آیت سے میں پتہ چلتی ہیں، جو نیکی اور خدا ترسی کی بنیاد پہ ہوں گی، اور دوسری تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ آج جو لوگ گمراہی اور ظلم و ستم اور برے کام کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے روز ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، بلیم کریں گے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن پاک میں بار بار یہ مضمون بیان کیا گیا تاکہ ہر شخص دنیا میں اچھی طرح سوچ لے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ دے رہا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اس کے لیے مفید ہے اور کن لوگوں کا ساتھ اس کے لیے تباہ کن ہے۔
کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps. اپنے بچوں کی کمپنی چیک کریں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ بھی وہی بن جاتا ہے. اب قیامت کے دن صرف وہ دوستی برقرار رہے گی جس کی بنیاد تقوی پہ ہوگی، اور جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی دین کی خاطر ایک دوسرے سے دنیا میں دوستی رکھی ہوگی. الحمدللہ اس وقت میں اور ہماری کلاس ہم لوگوں کی صرف ایک اللہ کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے میری اور آپ کی، ہم سب کی دوستی ہے. باقی سب قسم کی دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، اور ایسی دوستیاں بھی کئی قسم کی ہوں گی. مثلا مشرکوں کی اپنے بتوں سے محبت اور آپس میں دوستی، اسلام کے خلاف متحدہ محاذ بنانے اور ہر قسم کے کافروں سے دوستی. اب ان کی دوستیوں کی قسمیں دیکھ لیں. پھر مجرموں سے، ڈاکوؤں کی ڈاکوؤں سے دوستی، دنیاوی مفادات کی خاطر دوستی. اور ایسی سب دوستیاں اور رشتے نہ صرف یہ کہ منقطع ہو جائیں گے بلکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور سب ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے، فلاں میری گمراہی کا سبب بنا، فلاں خود بھی ڈوبا تو مجھے بھی لے ڈوبا. اب کیا اللہ تعالیٰ کو ایکسکیوز پیش کریں گے جب اللہ کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ قرآن تھا اور تمہاری ایوریج 60-70 سال زندگی تھی اور تم نے اس کو کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کیا دلیلیں دیں گے کہ اللہ میاں آپ کو تو پتا ہے میں تو مہینے میں میری کٹی پارٹیز اتنی ہوتی تھیں، اور پھر بچوں کو بھی پک اینڈ ڈراپ کرنا، اور پھر یوں بھی کرنا، اور میرا ایک فرینڈ سرکل تھا، یہ تھا وہ تھا، یا میں اپنے اس دوست کے پیچھے لگ گئی، یا میں نے فلانے بندے کے ہاتھ میں یا فلانی بزرگ کے ہاتھ بیعت لے لی، انہوں نے کہا تھا کہ بس کچھ نہیں، بس مجھے فالو کرو، جنت میں پہنچانا میرا کام. ایسے ہی ہے نا کہ کچھ لوگ آپ کو شارٹ کٹس بتا دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کلیئر ہے مرد اور عورت کو وہی کچھ ملے گا جو انہوں نے کمایا، کسبا، جو انہوں نے ہاتھ سے، یعنی کہ آپ کا فزیکل انوالومنٹ بھی کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ برائی ہے چاہے وہ نیکی ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر آپ یہ الزام دے کہ میں نے اس کو دیکھا دیکھی میں نے دوپٹہ لینا چھوڑ دیا، یا اس کو دیکھا دیکھی میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، اس کے دیکھا دیکھی میں نے غلط کام شروع کر دیا. تو ایسی قیامت والے دن آپ الزام بھی دھریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے دونوں کو جہنم رسید کرو. کہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میرا یہ لیڈر تھا میں اس کو فالو کرتی تھی، تو قرآن بھی تو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، آپ نے فالو کرنا تھا تو ان کو کہتے کرتے. اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کتنی دفعہ لکھا گیا. پھر اس کے بعد ہمارے کلمے کی بیسس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے اللہ کے سوا دنیا میں کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یعنی کہ یہی ہمارے کلمے کی اساسی دو چیزیں ہیں، توحید اور رسالت. اور اس کے باوجود اگر ہم کسی اور کو فالو اپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ تو پھر ہم اپنے آپ کو خود جس کو کہہ رہے ہیں تباہ کر لیں گے. الاخلا، تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، صرف پرہیزگار آپس میں دوست رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، یہ میں دیکھ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 علامات یکے بعد دیگر ظاہر نہ ہو جائیں. دیکھ لیتے ہیں وہ کیا علامات ہیں. نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ٹھیک ہے جی. پھر دھواں کا نکلنا. تیسرا ہے دابت الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کو اللہ کا پیغام دے گا. اٹ مینس کہ اتنی انسانیت گر چکی ہوگی کہ انسانوں میں سے کوئی انسان کو پیغام دینے والا نہیں ہوگا، اللہ کے احکامات آگے پہنچانے والا نہیں ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ زمین سے جانور نکالیں گے. پھر فتنہ دجال آ جاتا ہے. پھر یہ جو ہم نے پڑھا عیسیٰ ابن مریم کا آ جاتا ہے، ان کا نزول ہوگا. پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. پھر زمین کا تھنسنا ہوگا، مغرب میں بھی مشرق میں بھی. اور پھر جزیرت العرب میں اور عدن سے آگ کا نکلنا ہوگا جو لوگوں کو ہانکتی بھی لے جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور جس میں آج یہ ہم نے ایک بڑی نشانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ نزول ہوگا. جی اچھا جی، آج کے کلاس کے متعلق کوئی سوال ہے؟ چلیے ٹھیک جی، انشاءاللہ جی کل ہم سیم ٹائم پہ کل 3 بجے ملاقات کرتے ہیں، پاکستانی اور یو کے 10 بجے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.